मेरा नाम चौधरी एजाज है। मैं मुतअद्दिद मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहा हूँ। इस वक्त मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई हाजी इम्तियाज़ इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है और ये दूसरी दफ़ा वो मेंबर कौमी असम्बली बना है। इससे पहले तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म, वो सियासी वर्कर है। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान के सामने है कि पूरे सियासी कैरियर में कभी एक भी FIR नहीं हुई, ना ही कोई गलत काम किया है। अब आप सब लोग सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे हैं कि हाजी इम्तियाज़ को कुछ लोग PTI के वर्कर अगवा करके ले गए हैं एजेंसियों की निगरानी से, और 3 गाड़ियों में लोग आए और उन्होंने हाजी इम्तियाज़ को पुलिस से ज़बरदस्ती पुलिस पे फायरिंग की और ज़बरदस्ती हाजी इम्तियाज़ को अगवा किया, छुड़ा के ले गए। अब सर, मैं ये कुरान पाक है, अल्लाह की बरहक और हम सब का इस पे ईमान है। मैं खुद एक उम्र के इस हिस्से में हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो इस कुरान पाक की और अल्लाह ताला का अज़ाब मुझ पे नाज़िल हो। मैं कुरान पाक को और आप सब लोगों को और अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि ये वाक़या हुआ ही नहीं। हम तक सारी इतलात पहुँची हैं। हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि कल असद कैसर साहब तो नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन आमर डोगर साहब, अली भाई और तमाम पार्लियामेंटेरियन PTI के, उन्होंने एहतजाज किया। राइटिंग में स्पीकर साहब को हाजी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर के लिए दरख्वास्त दी और स्पीकर साहब ने वादा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पहली तारीख थी जिस पे हाजी साहब को पेश किया गया था, तो अचानक एक आदमी नमूदार हुआ कोर्ट के अंदर। उसने कहा जी कि मेरा नाम ये है और मुझे गवाह बनाया गया है इस केस में। मैं हाजी इम्तियाज़ MNA का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझसे तो इन लोगों ने साइन लिए थे कि आपको असला लाइसेंस बना के देते हैं, तो मुझे इन्होंने गवाह डाल दिया है। तो एजेंसीज़ के पास, एंटी करप्शन के पास, क्योंकि जज साहब ने वाज़े कह दिया था कि कोई इस केस में जान ही नहीं रही। 3 लाख का जो गवाह था वो भी मुनकर हो गया है, बल्कि उल्टा उसने गवाही दे दी है। और आज उनके पास और कोई केस नहीं था। उन्होंने हाजी साहब को या तो जेल भेजना था या केस ही डिस्चार्ज कर देना था। रात से हमको इतलात मिल रही थी। मैंने तमाम PTI के लीडरान से रब्ता भी किया कि हाजी साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो पार्टी बदलें। देखें, मेरा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। आज मुझे पता चला है कि ये क्या दुख होता है, दर्द क्या है, जिसको हम मिसिंग कहते हैं ना जी, मिसिंग पर्सन। अब ये पंजाब में शुरू हुआ है और ये नई वारदात है। मैं तमाम सियासी वर्कर से कह रहा हूँ कि ये नई वारदात है। मैं असद स्पीकर साहब हैं साबिक, असद कैसर भाई, और तमाम जो लोग सुन रहे हैं कि अब उन्होंने ये डबल गेम कर दी है कि हाजी साहब का पर्चा भी हमारे लोगों के ऊपर हो जाएगा और कोर्ट से भी उन्होंने आज कह दिया है जी कि हाजी साहब को तो रात को वो छुड़ा के ले गए हैं। तो मेरी दस्त बस्ता, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं तो आजिज़ आदमी हूँ। ना ही हमारे पास ताकत है, बंदूक आप लोगों के पास है, ताकत आप लोगों के पास है। पंजाब एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसको मर्जी उठा लो। और इससे बुरी मिसाल और क्या हो सकती है? सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली, और आप रिकॉर्ड चेक करें, खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट उसने लिए।
اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا، کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر ایک چیز عیاں ہے، کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، جہاں ویڈیو موجود ہیں. جب پہلی دفعہ حاجی صاحب کو اغوا کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گئی پیش کرنا. اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی چیز نہیں بچی، تو سب سے آسان طریقہ، اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں، آپ دیکھیں توڑ پھوڑ، آج دیکھیں سارے ہمارے گھروں کو توڑ گئے ہیں. ہمارے جتنے سپورٹر ہیں، ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں، ہمارے جو سپورٹر ہیں، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. بھائی جان، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ملک ویسے بھی چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ملک میں جو نا نظام کو تم نے برباد کر دیا. اور رہا سا پارلیمنٹ کو، تو ہم تو ویسے بھی ربڑ سٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا رہے ہو. یہ نہیں ہے ربڑ سٹیمپ. ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سے نہیں. حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے. پریویلیج کیا پریویلیج، اور کیا ہوگا پریویلیج اور تشدد. میں آپ سے کرتا ہوں، وائلنس. میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو، جو کام کرو رولز کے مطابق کرو. اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان، مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیوس کروائے. آپ پکڑے ڈی آئی جی، جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے، یہ پیدا کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سموٹو ایکشن لیا جائے. چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن. اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، ایف آئی آر میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا. 1 تو ابھی آیا نہیں ہے. واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، انہوں نے شو کیا گجرات میں. یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے، انہوں نے شو کیا ادھر. تو ایک تو یہ، تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے. ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے. اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے. کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے. یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے، یہ پورے عوام کی تذلیل ہے، اس قوم کی تذلیل ہے. اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے. تو میں چند باتیں کر رہا تھا. بہرحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب تھوڑا ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ
کہ کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے. اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی. آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے، جس میں آئین ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں برائے نام رول آف لا ہے، وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، آج وہ مسنگ پرسن ہے. آج حاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایم این اے کے بھائی جو خود ایکس ایم این اے ہیں، وہ یہاں قرآن عظیم الشان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دہائی مانگ رہے ہیں. کیا یہ سرزمین بے آئین ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استدعا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے 2 بار آپ کے فیصلوں کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں. 8 فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو. کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا؟ کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے؟ کیا لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا؟ کیا فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا؟ وہ جماعت جس کی 180 کے قریب سیٹیں تھیں، اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا، اور آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا. تو اب چلائیں ملک. کیا ملک چل رہا ہے؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 41 ممبران آزاد ہیں، ان کو موقع دیا جائے 15 دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تحریک انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے. 15 دن گزر چکے ہیں. الیکشن کمیشن جواب دے. کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے. یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے ان کا ملزم ہی چھڑا کے لے جائے اور غائب کر دے. یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بارڈر ایریا کی، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی نظروں کے نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے. کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہا ہے؟ اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں. ہمارے سٹنگ ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں. چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، فیاض صاحب کی بات کر رہا ہوں، فیاض ایم این اے صاحب کی. چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور اور بےکس بنا دیں؟ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. اور آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے کیسز حاجی امتیاز صاحب پہ اور ہمارے اور جو پنجاب کے ایم این اے صاحبان ہیں جو بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کر لی. اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں کی تھی. اور کب کی تھی کرپشن؟ ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے؟ اور آج جو ستم بالا ہے ستم، اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب بھی بات کریں گے. لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھوں، چیف جسٹس صاحب کے بھی گوش گزار ہو اور سپریم کورٹ کے بھی. سپریم کورٹ سے فیصلے آتے ہیں، کچھ آپ کو پسند ہوتے ہیں، کچھ ناپسند ہوتے ہیں. جس سے آپ ایگری نہیں کرتے، جس سے آپ متفق نہیں ہوتے، آخری بات اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جاتے ہیں یا ریویو میں جاتے ہیں
یا لارجر بینچ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ فل بینچ فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ پہلی بار آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی میں یہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے ریورس کیا جائے، وہ قانون ہی بدل دیا جائے جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانون ہی بدل دیں جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ یا عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کو بند کر دو، کیا یہ بھی پاس کر دیں گے؟ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے، جس میں اور بھی اچنبے کی بات ہے کہ جو قانون پاس کیا جا رہا تھا آج کہ آپ اپنے ایم این ایز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں آئے، آپ نے الٹا قانون بنایا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہو کیا اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا یا ماضی پہ؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے ماضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ اس پہ پس و پیش کر رہے ہیں، کیا آپ حکومت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ ہم آخر میں دوبارہ یہ استدعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین نہ بنائیے، آپ پاکستان کو ایک ایسا ملک نہ بنائیے جہاں لوگوں کو پھر سیاست کے نام سے نفرت ہو جائے۔ جس کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے بچوں کے حال کا تو پوچھیں، اس کے گھر والوں کا تو پوچھیں، اس کا بھائی آج ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ کے دہائی دے رہا ہے۔ خدا را پاکستان کو چلنے دیں، اس نظام کو چلنے دیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونے دیں۔ بہت شکریہ۔ شبلی صاحب نماز تراش اچھا پتہ ہے آپ کو یہ کیس کیا ہے؟ میں صرف ایک منٹ بتاؤں، 3 لاکھ روپے انہوں نے کسی روڈ میں رشوت لی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور میں خود ہم لوگ ذرا تاخیر سے آئے کیونکہ کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان کی سیکرٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب، ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی اسٹرائک میں ایران میں۔ اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ خطے میں مزید جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ بڑھیں گی، اس سے کوئی امن مشرق وسطیٰ میں نہیں آئے گا۔ دوسری اہم بات آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا، ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہ تو جس طرح کوئی مولا جٹ کی فلم میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے، یہاں پہ خواتین و حضرات انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج ڈرامہ رچایا۔ پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا، اور فائرنگ کر کے اور الٹا پرچہ چودھری اجاز صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیاز صاحب پہ کیا۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ کل ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس پہ چودھری اجاز صاحب بھی موجود تھے، جنید اکبر خان صاحب تھے، عاطف خان صاحب تھے، ہمارے ایک دو اور ساتھی تھے، میں خود تھا یہاں پہ، ہمارے عامر ڈوگر صاحب تھے، چیف ویپ صاحب، ہم لوگ اسپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے۔ اس کی پنجاب حکومت نے، مریم نواز کی فارم 47 کی حکومت نے اس کی دھجیاں اڑا دیں۔ کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں؟ کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پہیہ بہت جلدی گھومتا ہے، اور ان حالات میں تو یہ پہیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ وقت کے فرعون جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے
کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس انلیجٹمیٹ فارم 47 حکومت کے پرزے اور ان کے آلہ بنے ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی. اور میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فرعون یہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ وقت کے فرعون بعد میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ قدرت کا نظام ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو، ہمارے ٹیم ممبرز کو، ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہے. فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. یہ آزادی صحافت، یہ آپ سارے ساتھیوں کے لیے، خواتین و حضرات، یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور دوسری اہم بات، ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا، ان کو کیسز میں مبتلا کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. کل رات کو رؤوف حسن صاحب کو ڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ امپلائیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا. ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے، وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، آپ اپنے سیکرٹیریٹ یہ اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک یہاں پہ جائیں، آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں، باقی جگہوں میں جائیں، اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے، کیا آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ چلے جائیں فائر بریگیڈ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں. یہ بہانے ہوتے ہیں، کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا. پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی. انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ. ہمارے وہاں پہ میزبانان ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے، وہاں پہ اسد کیسر صاحب ہوں گے، وہاں پہ شاہرام خان ترکئی صاحب ہوں گے، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ عاطف خان صاحب ہوں گے، علی محمد خان صاحب مردان سے. یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ میزبانان ہوں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے. بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ اسٹرینتھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ تعالی. یہ ذہن میں رکھیں. اور آخری بات خواتین و حضرات، اس وقت جو بجلی کے بلز کا مسئلہ ہے، جماعت اسلامی کا جو سٹینڈ ہے، جس طرح ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں. ان کا جائز سٹینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ جی. شبلی صاحب. شکریہ جی. مختصر باتیں ہمارے کولیگز نے کی ہیں. دیکھیں، جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، ہم نے سنا تھا یہ محاورہ کہ اندھیر نگری چوپٹ راج. یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں جھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. 1 سال ہونے کو ہے. آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر، ایکس پرائم منسٹر، وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی، آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارغ ہوتے گئے ہیں، آپ نئے کیسز ان پہ بنا رہے ہیں. یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جس میں سر فہرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون،
یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات، ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا۔ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے بعد، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، الیکشن کمیشن جو کہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل، جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مذاق نہ بنائیں۔ اس ملک کی جمہوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں۔ اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز، حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایم این ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی وفاداریاں کو ہم تبدیل کریں۔ 41 ہیں۔ جب آپ اس قسم کی مینیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں، پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں، پھر آپ سیدھا سادہ آپ مارشل لاء لگا دیں۔ دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا، اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا یہاں پہ فسطائیت ہے، اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا، نہ یہ ملک امن دیکھے گا۔ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح کا ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے، 40 سے 50 ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے 2 سالوں میں گئے ہیں۔ اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے، جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا۔ اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ اس ملک پہ رحم کھائیں۔ اس ملک نے عزت بھی دی ہے، اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے، کیا کہتے ہیں، ایگزیکٹلی سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ اس ملک کی کو پھلنے پھولنے تھے، یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں، اس پہ عملداری کرتی ہیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ عمر ایوب صاحب کا پرسوں ایک اہم اجلاس قومی اسمبلی کا ہو رہا ہے جہاں پہ آئینی ترمیم بھی ہوگی اور آپ کے لیے چیلنج بھی ہوگا، جس ٹیسٹ کیس کہ آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو غائب کر دیے گئے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی؟ اور پھر جو سینٹ سے میری اسٹریٹجی ہونی ہے، لیکن کے پی کے کا جو ہاؤس ہے اور وہاں سے جو سینیٹرز آ رہے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو اتنی اہم لیجسلیشن کے لیے آپ کہیں گے آپ کے سینیٹرز بھی کہ وہ کم از کم پہلے ہاؤس کو تو مکمل کریں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کا سوال درست ہے، اور
ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں بشمول میرے، اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بالکل لائے عمل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک رجیم ہے. ایک کتاب ہے ولیم شائرر کی دی نائٹ میئر ایئرز، ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک، دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک، وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف کی یہ رجیم اسی طرح چل رہی ہے. اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے، جو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں، یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا. یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے، سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب ابھی یہاں، مطلب یہ اچانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہم بھی جلدی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کے جو ڈے ون سے بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے. ہماری ریزرو سیٹس نہیں تھیں. لہٰذا خدارا ملک کو جینے دیں، ملک کو ترقی کرنے دیں، ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لیے. اس کے حوالے سے کچھ آپ اقدامات لینے جا رہے ہیں؟ ان کی عالیہ حمزہ اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا. یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ. بہت درینہ ساتھی ہیں ہمارے، میرا ذاتی طور پہ ان سے میں تقریباً 2002 سے پہلے سے بھی جانتا ہوں، اور بڑے نفیس شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں. نمبر ایک، جو ان کے ساتھ جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، وہ ضعیف العمر خاتون ہے. ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟ ان کو فی الفور ریلیز کر دینا چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں، نفیس شخصیت کی مالک ہیں، اور ان کی یہیں پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا، مجھے انفارمیشن تھی، ان کی 16 اور 17 سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے، اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی. کیا ہم لوگ کیا سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں، خواتین و حضرات، میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے. یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شیرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب، میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں، کہ آپ کوئی سوال نہ کر سکیں یا آپ کوئی بات نہ کر سکیں. آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے. میں ایک بات آپ کے بڑے مزے کی بات ہے. میں ایک سیکنڈ جی، آپ میں ایک سیکنڈ میں بڑے مزے کی بات دیکھیں. ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لوگ سارے یہاں پہ ہمیں بندوقیں چلانی آتی ہیں، پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. خدارا یہاں یہ کام ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری. اطہر من اللہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے. جوڈیشری کا اس وقت چیلنج، یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں ہے. وہ ان انڈیموکریٹک فورسز کو اپنے کٹھیڑے میں آ کے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے. نہیں، آپ جو مجھے بتائیں نا، یہ جو ہماری تحریک ہے نا، یہ تو ہم سب کی ہے. یہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ اگر ہم سب نے اگر اکٹھا ہو کے اس کی آواز نہیں اٹھائی تو اس ملک پہ کسی کی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوگی. صاحب میں آپ کو عرض کروں، آپ کے سوال کا جواب ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سے اطہر کیسر صاحب کی سربراہی میں ہم نے ملاقات کی، جس میں علی محمد خان صاحب تھے
میں شامل تھا، پھر ملک صاحب تھے، رائے حسن نواز صاحب تھے، اور ہم نے کہا کہ کل عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ہم آئے تھے، پوری پارلیمانی پارٹی نے دستخط کیے تھے اس پروجیکشن آرڈر میں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروڈیوس کرتے وہ اس طرح مسنگ پرسن بن گئے. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ورنہ تو اس کو تالے لگاتے اس پارلیمنٹ کو، جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ اسمبلی میں رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے. ہم شاید ہو نہ ہو، یہ جو آج وقت کے فرعون ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ملک تو ہوگا. خدا را اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر کو ہم نے کہا، اور ہم جمعے کو بھی اپنا بھرپور اپوزیشن کا طاقت کے ساتھ کردار ادا کریں گے. اپنا جو ایم این اے ہے، جو آج مسنگ پرسن ہے، اس طرح تو کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. تو عملاً جنگل کا قانون ہے اور معاشرہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. ابھی ہمیں ایک لیٹر نہیں، ہمیں ایک لیٹر جو ہے نا، ابھی ہمارا جو ایم این اے ہے ملک صاحب، ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، اور ہم باقاعدہ اغوا کے حوالے سے، اور اس کی جو ہمارے ایم این اے خواجہ امتیاز صاحب، اس کے بارے میں باقاعدہ ابھی ہم کمپلین کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، تاکہ اس کو پروڈیوس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے اغوا کیا ہے. عمر ایوب صاحب بقول آپ لوگ کے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کرے گی، لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی، اور گجرات میں خاص کر کیا کہ جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن کے خلاف باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں گی؟ دیکھیے، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے پریویلیج موشن، ابھی مجھے پتہ ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے، میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں، میں پریس میں بھی کرتا ہوں. میرے پریویلیج موشن کو میں نے وہیں پہ پبلک بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے. میں نے اپنے پریویلیج موشن میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور راولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا، اور اس کو ریجیکٹ کیا اسپیکر نے. اور میں کل اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور میں نے کہا جی اس پریویلیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں، سامنے کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ یا کوئی ایشو ہے، یا آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، جو بھی ہے، ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھیں بھائی؟ یہ کوئی گسٹاپو اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسٹمنٹ، بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. میں پھر وہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے، یہ خود اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں. کیا کر رہی ہے کہ 90% پاکستان کی عوام جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میں پھر ایک بار دہراؤں گا، وہ کہتے ہیں بار بار دہرانے سے ذہن میں آتی ہے بات. ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات کی تھی، انگریزی میں کہہ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ عوام کو آپ یونیفارم کر دیں تو وہ فوج ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے. تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو؟ یہ اس حکومت کا وہ ہے لائمل ہے. اس پہ الگ بات کریں گے آج. اس پہ ٹکا خان صاحب دیکھیں، آپ سارے ساتھی کوئی ایک بات پوچھتا ہے، کوئی ہم دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بند باندھنے کا، اس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں انٹرڈکشن سٹرائک، کہ دشمن جو ہے وہ پہلے اپنی فوجیں کٹھے کر کے آپ اوپر سے اس پہ ایئر اٹیک کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ کوئی نہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے نہ بیری ہے. ہم جس وقت وہ آئے گی چیز میں، ہمارے ممبر لا یہاں پہ موجود ہیں، بات چیت انہوں نے میرے خیال کی بھی ہے، اور آگے جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا آپ بات سنیں گے، اور کورٹس بھی ہمارے پاس.